बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। बहुत सी अहम खबरें हैं, उनकी बात करेंगे। क्विकली शुरू करते हैं। इमरान खान साहब का एक प्रोजेक्ट था और ये डिजिटल पाकिस्तान के हवाले से प्रोजेक्ट था। इस प्रोग्राम में एक बैरून मुल्क से खातून आई, पाकिस्तान की शहरियत भी थी उनके पास और गैर मुल्की शहरियत भी थी। तानिया एड्रेस जो थी, उन पर उस वक्त बड़ी तनकीद हुई कि बाहर से ले आए हैं, दोहरी शहरियत की हामिल हैं। उनके अकीदे मजहब के हवाले से भी बड़ी तनकीद शुरू हुई। फिर बताया गया कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी एतराज़ है, इमरान खान साहब के सियासी मुखालिफिन की तरफ से भी एतराज़ है। सोशल मीडिया पर एक तूफान आ गया और तानिया एड्रेस जो है वो बोरिया बिस्तर समेट कर अल्लाह हाफिज, टाटा बाय बाय हो गया था। जहांगीर खान तरीन साहब के बारे में कहा जा रहा था कि उनकी रिकमेंडेशन पे इमरान खान साहब ने तानिया एड्रेस साहिबा को ये जिम्मेदारी दी थी। अब इस वक्त एक नोटिफिकेशन सामने आया है। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक इसमें लिखा हुआ है, डिजिटल पाकिस्तान, द प्राइम मिनिस्टर हैज बीन प्लीज्ड टू कॉन्स्टिट्यूट एन इंटरिम डिजिटल कमेटी फॉर डिजिटल नेशन पाकिस्तान इनिशिएटिव। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कमेटी इज टू प्रोवाइड transitional leadership and lay the groundwork for formal establishment of the National Digital Commission (NDC) and Pakistan Digital Authority। ये हमारे यहाँ बन रही है। तो अब जो कमेटी है वो कैसे बनी है, इसमें मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो हैं, मिनिस्ट्री ऑफ IT एंड टेलीकम्युनिकेशन, ये इसकी चेयरपर्सन हैं और तानिया एड्रेस जो हैं ये इसकी कन्वीनर हैं। फिर उसके बाद इसमें सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ IT एंड टेलीकम्युनिकेशन, ये इसके मेंबर हैं। डॉक्टर सुहेल मुनीर इसके मेंबर हैं, सलमान अहमद साहब इसके मेंबर हैं, मोहम्मद अली रजा इसके मेंबर हैं। आ मेंबर को ऑप्टेड बाय द चेयर, तो जो चेयरपर्सन इसका तकर्रुर करें वो इसकी मेंबर हैं, ये बताया गया था। तो तब ये बताया गया कि इदारों की तरफ से भी एतराज़ था, सोशल मीडिया पर बड़ी तादाद में सार्फिन की तरफ से भी एतराज़ था, इनकी दोहरी शहरियत पे भी एतराज़ था। अब सब ठीक हो गया है, तो चीज़ें बदल जाती हैं हमारे यहाँ। तो मैंने कहा सबसे पहले आपको ये खबर दी जाए कि कैसे ये सब कुछ अचानक बदल गया है। इसके बाद हसन नियाज़ी के वालिद हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब को हमने आपदीदा देखा, जज्बाती देखा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। वहाँ बेंच टूट गए और जस्टिस जवाद ख्वाजा, साबिक चीफ जस्टिस, उन्होंने एतराज़ उठाया था कि अब इसे 9 रुकनी बेंच सुने। तो उसकी वजह से जो है वो मामला रूल्स एंड प्रोसीजर कमेटी को भेज दिया गया कि अब बताइए क्या करना है इस बेंच का। यहां पर जो समाअत का आखिरी हिस्सा था उसमें क्या हुआ, उसमें हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब जो हैं वो आ गए और उन्होंने आकर रोस्ट्रम पर ये कहा, बेंच जो उठ रहा था उसको मुखातिब करके, कि मुझे परवाह नहीं है कि इसको 6 मेंबर सुनते हैं या इसको 9 मेंबर सुनते हैं। उनके हाथ पे कैनोला लगा हुआ था, ड्रिप वाला। तो वो ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का लोगो है फ़हुक्म बैनन्नास से बिलहक, ये सूरह स्वाद की आयत का एक हिस्सा है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के लोगों पे लिखा हुआ है कि लोगों के दरमियान सच्चाई के साथ इंसाफ किया जाए, उसका हुक्म दिया जाए। तो उसका हवाला दिया और उन्होंने कहा कि आपके पास बहुत इख्तियार हैं, जो मुझ पर बीत रही है वो आप सब पर नहीं बीत रही। हफीजुल्लाह नियाज़ी, आपके बेटे हसन नियाज़ी जो हैं वो मिलिट्री ट्रायल से गुजर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों को 8 से 9 माह जिस्मानी रिमांड पर रखा हुआ है और अब वो गायब है। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को आज ही हफीजुल्लाह नियाज़ी से मिलकर हसन नियाज़ी का मामला हल करने की हिदायत कर दी। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ने अदालत में भी बात की और कहा कि मुझे ये डर है कि मेरे बेटे को कत्ल ना कर दिया गया। और बाहर आकर भी उन्होंने कैमरों के सामने ये बात की कि अगर कत्ल कर दिया है तो भी मुझे बता तो दो। अब ये बड़ी तकलीफ दे सिचुएशन थी। हमारे दोस्त हैं हसन अयूब साहब, उन्होंने इस हवाले से ट्वीट किया और कहा कि हसन नियाज़ी बिल्कुल ठीक हैं। मैंने ये किया कि एक दोस्त हैं, उन्होंने ये कहा, दावा किया कि उनकी कहीं बात हुई है और उन तक इस हवाले से इंफॉर्मेशन पहुंची है। तो मैंने उनसे फिर इस इंफॉर्मेशन के हवाले से कुछ मालूमात हासिल की और मैंने कहा बताइए आप तक क्या इंफॉर्मेशन पहुंची। उन्होंने कहा कि हसन नियाज़ी जो हैं वो ठीक हैं। मैंने कहा फैमिली ये कह रही है कि हमें ये डर है कि खुदा ना खास्ता उन्हें कत्ल ना कर दिया गया हो। और पहले भी खबर आई थी, मरियम रियाज भट्टू साहिबा ने खबर दी थी और ये खबर थी बात फारूक के बारे में। मरियम रियाज भट्टू साहिबा ये कहती हैं कि
ان کو جو ہے وہ اندر عدالت میں موجود لوگوں کے حوالے سے کہیں سے پتا چلا تھا کہ عباد فاروق نے اپنی رگ کاٹنے کی بھی کوشش کی تھی. تو جب یہ بات میں نے ان سے کی تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے یہ انفارمیشن تو مجھے نہیں ہے، لیکن میں نے حسان نیازی کے حوالے سے بات کی ہے اور مجھے یہ پتا چلا ہے کہ حسان نیازی ٹھیک ہے. میں نے کہا ٹھیک. میں نے ان کی فیملی جو بات کری، کہنے لگے آپ نے اپنی ایک ویڈیو میں، یعنی میں نے اپنی ایک ویڈیو میں بات کی تھی کہ ان کی فیملی، یعنی ایک ماں یہ بات کر رہی ہو کہ میرا بیٹا، مجھے خدشہ ہے کہ خدا نہ خواستہ نہ جانے کس حال میں ہے، زندہ بھی ہے یا نہیں ہے. تو اگر ایک ماں یہ بات کر رہی ہے تو اس لیے بھی کی جا سکتی ہے یہ بات کہ وہ یہ پریشر ڈالیں کہ ہمیں پتہ تو چلے ہے کہاں، وگرنہ پتہ ہی نہ ہو تو یہ تو بڑی تشویشناک صورتحال ہے. تو میں نے کہا تھا یہ اس پریشر کے لیے کیا گیا ہے، ورنہ ایک ماں کے منہ سے یہ الفاظ ادا ہوں اپنے بیٹے کے بارے میں بہت ہی ناقابل یقین سی صورتحال ہے. تو انہوں نے کہا آپ نے بات کی تھی، یہ اسی طرح سے ہے کہ فیملی جو ہے وہ پریشر یہی ڈال رہی ہے اور اس بات کا ادراک دوسری طرف بھی ہے، اور اس بارے میں جلد انفارمیشن آ جائے گی کہ حسان نیازی جو ہیں وہ ٹھیک ہیں. یہ فارملی بتا دیا جائے گا، اس بارے میں فیصلہ ہو چکا، یعنی عدالت کو بتا دیا جائے گا کہ حسان نیازی بھی، عباد فاروق بھی ٹھیک ہیں، یہ بتا دیا جائے گا. میں نے کہا چلیے جب یہ عدالت میں بتا دیا جائے گا تو پھر یقیناً ایک مستند بات ہوگی. اس سے پہلے یہ ایک خبر ہے جو ذرائع سے آ رہی ہے، اتنا ہی کہا جا سکتا ہے. انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے ایسے ہی ہے، لیکن یہ فارملی سامنے آنا چاہیے اور فیملی کو پتہ چلنا چاہیے. تو یہ میں نے کہا کہ آپ کے سامنے ضرور رکھ دیا جائے. اس کے بعد ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے ایک خط لکھا ہے. یہ خط ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے لکھا ہے چیف جسٹس آف پاکستان مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے نام. یاسمین راشد صاحبہ اپنے خط میں لکھتی ہیں کہ ضمنی الیکشن میں تاریخی دھاندلی ہوئی، ضمنی الیکشن میں ووٹ کو عزت دو کا نعرہ دفن کر دیا گیا اور 8 فروری کو اندازہ نہیں تھا کہ لوگ بانی پی ٹی آئی عمران خان کو ووٹ دینے لاکھوں کی تعداد میں نکلیں گے. اتنے ظلم کے باوجود لوگ نکلے اور تحریک انصاف کو کامیاب کرایا. ڈاکٹر یاسمین راشد نے اپنے خط میں لکھا ہے کہ نون لیگ کو مجبوراً اپنے ساتھیوں کے ساتھ فارم 47 لے کر حکومت بنانی پڑی. اس بار ڈبوں میں جعلی ووٹ ڈالے گئے. کوئی شرم کرو، کوئی حیا کرو، عوام کے ساتھ کتنا ظلم کریں گے. اور ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب اپنے خط میں مزید لکھتی ہیں کہ الیکشن کمیشن باندھی بنی ہوئی ہے، نہ پاکستان میں کوئی عزت رہی نہ بیرون ملک. اور انہوں نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے کہا کہ اس معاملے کا نوٹس لیں. تو اب اس خط پر میں اپنی رائے آپ کے سامنے رکھ دوں. مجھے ایک تو یہ لگتا ہے کہ اس معاملے پر کوئی نوٹس نہیں لیا جائے گا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جانب سے. اللہ اگر میں غلط ثابت ہوں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ نوٹس لیا جائے گا، کیونکہ ان کے سامنے یہ معاملہ مختلف حوالوں سے مختلف مراحل میں آتا رہا، لیکن انہوں نے نوٹس نہیں لیا. یعنی ان کے سامنے آیا کہ یہ جو اس وقت آروز وغیرہ لگائے جا رہے ہیں ایگزیکٹو سے لے کر، یہ آروز ظاہر ہے کہ بہت برا کام کریں گے، اور یہ عدالت نے فیصلہ دے دیا، لاہور ہائی کورٹ نے. چیف جسٹس صاحب نے کہا یہ مداخلت کے برابر ہے اور فارغ کر دیا. یہ عمر نیازی والا کیس تھا، جب انہوں نے کہا یہ کون ہے عمر نیازی، وکیل بھی ہے کہ نہیں ہے. پھر اس کے بعد جب آروز نے وہ سب کچھ کرنا شروع کیا کہ ان کے دفتر سے لوگوں کے پیپر چھینے گئے، لوگ اٹھائے گئے، گرفتار کیے گئے، سب کچھ ان کی نگاہوں کے سامنے ہو رہا تھا، لوگوں کو پیپر داخل نہیں کرنے دیے جا رہے تھے، تب بھی کچھ نہیں کیا گیا. پھر اس کے بعد الیکشن ہوا، جس طرح کا الیکشن ہوا، جس طرح کے فارم 45 تھے، قانونی تقاضے تھے کہ اتنے دن میں یہ مرحلہ مکمل ہونا، اتنے دن میں یہ مرحلہ مکمل ہونا ہے، تب بھی کچھ نہیں کیا گیا. تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب اب اس معاملے میں کچھ کریں گے مجھے امید نہیں ہے. تو ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے کیا ایک بیکار کی ایفرٹ کی ہے؟ نہیں، یہ ایفرٹ ضروری ہے، یہ خط ضروری ہے، یہ تمام چیزیں اس لیے ضروری ہیں کہ آپ کو ایکسپوز کرنا ہوتا ہے سسٹم میں موجود لوگوں کو، جو جہاں جو کردار ادا کر رہا ہے، اور یہ آپ ایسے ہی کرتے ہیں. تو یہ ٹھیک کیا ہے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے. مینڈیٹ پاکستان تحریک انصاف کا نہیں ہے، مینڈیٹ لوگوں کا ہے. لوگوں نے اپنے لیے فیصلہ کیا ہے کہ میری حکمرانی کے لیے عمران خان یا میری حکمرانی کے لیے نواز شریف. تو لوگوں کا یہ مینڈیٹ ہوتا ہے، یعنی یہ سیاسی جماعت کا مینڈیٹ جو جملہ ہوتا ہے نا، یہ درست نہیں ہے، لوگوں کا مینڈیٹ ہے. اب یہ مینڈیٹ اکثریت ہے، جمہوریت ہے، تو یہ مینڈیٹ لوگوں کا ہے کہ عمران خان حکمرانی کرے. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھ لیا کہ کس طرح سے جعلی فارم 45، کس طرح سے جال سازی کی گئی، ہماری نگاہوں کے سامنے سب کچھ ہے. اور پھر جس طرح سے انٹرنیٹ بند کیا گیا اور بعد میں وہ دھڑا دھڑ ویڈیوز آ رہی ہیں، تو ڈاکہ ڈالا گیا ہے. کون انکار کرے گا کہ ڈاکہ نہیں ڈالا گیا؟ اور اس کے بعد یہ سب کچھ چل رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ ہم کچھ نہیں کر پا رہے. ہم اس پر صرف آواز ہی اٹھاتے ہیں، اور آواز اٹھاتے ہوئے بھی 10 چیزیں سوچتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے.
یہ حقیقت بدلے گی نہیں، لیکن لوگوں کے مینڈیٹ کی لڑائی جب تک آپ لڑتے رہیں گے، لوگ آپ پہ یقین رکھیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف یہ کام جو ہے وہ ٹھیک کر رہی ہے۔ اب اس کے بعد ایک معاملہ ہے عمران خان صاحب کے کیس کا، اور یہ کیس ہے یہ جو 190 ملین پاؤنڈ 170 ملین پاؤنڈ القادر ٹرسٹ کیس، ملک ریاض والا کیس، اس کیس کا۔ اب اس کی سماعت تھی ضمانت کی، تو ہوا یہ کہ امجد پرویز صاحب کے حوالے سے پروسیکیوٹر نیب نے کہا کہ پتہ نہیں چلا، اس لیے امجد پرویز صاحب نہیں آئے۔ ایک تو جو نون لیگ کے وکیل نواز شریف کے وکیل ہیں، نیب ان لوگوں کو وکیل کر لیتا ہے۔ راجہ رضوان عباسی صاحب جو ہیں وہ عدت کے کیس میں بھی وکیل ہیں، وہ دوسرے کیسز میں بھی وکیل ہیں، اور عمران خان کے خلاف چھانٹ کے لوگ لائے جا رہے ہیں۔ یہی لوگوں کو بتانے کے لیے کافی ہے کہ کس طرح سے ہو رہا ہے۔ امجد پرویز صاحب بہرحال بڑے وکیل ہیں لیکن نہیں آئے، تو جب یہ پروسیکیوٹر نیب نے عدالت کو بتایا تو عدالت نے سوال کیا، انہیں نہیں پتا چلا، وہ نہیں آئے، آپ کیسے آ گئے؟ تو ضمانت کی درخواست ہے ہر ہفتے آٹومیٹک مقرر ہوتی ہے۔ پھر عدالت نے کہا کہ نہیں، ہم ملتوی نہیں کر رہے، آج ہم سردار لطیف کھوسہ صاحب کے دلائل سن لیں گے، ضمانت کی درخواست پر آپ ایسے نہ کریں۔ اب تفتیشی افسر کیوں موجود نہیں ہے؟ کیا ہم اس کے وارنٹ جاری کر دیں؟ عدالت نے یہ سوال کیا۔ اب لطیف کھوسہ صاحب نے جو دلائل دی ان میں سب سے ایک اہم نقطہ یہ تھا کہ عمران خان کے بنائے گئے تمام ادارے اسٹیٹ آف دا آرٹ ہیں، صرف شوکت خانم پر سالانہ 9 ارب روپے کے اخراجات ہوتے ہیں، لوگوں کا عمران خان پر اعتماد ہے اس لیے وہ انہیں فنڈز دیتے ہیں، القادر یونیورسٹی عمران خان کا کوئی پہلا منصوبہ نہیں ہے۔ یہ لطیف کھوسہ صاحب نے دلائل دیتے ہوئے کہا۔ انہوں نے مزید کیا بتایا؟ 190 ملین پاؤنڈ کی منجمد کردہ رقم معاہدے کے تحت سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں منتقل ہوئی۔ پھر جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب نے سوال کیا کہ رقم سپریم کورٹ میں کیسے آ گئی؟ تو شہزاد اکبر صاحب کے حوالے سے بتایا گیا لطیف کھوسہ صاحب کی جانب سے کہ ایک ڈیڈ آف کانفیڈینشیلٹی اس پر دستخط ہوئے، اور پھر جسٹس صاحب نے پھر سوال کیا کیا سپریم کورٹ کی مرضی بھی اس میں شامل تھی؟ تو لطیف کھوسہ صاحب نے کہا کہ سپریم کورٹ نے ایک اکاؤنٹ کھول رکھا تھا، اس بارے میں بتاتا ہوں۔ 460 بلین کی رقم کی منتقلی کے لیے سپریم کورٹ نے اکاؤنٹ کھولا تھا، یہ ملک ریاض کا جو کراچی بیرے ڈاؤن پروجیکٹ ہے اس کے حوالے سے۔ 23 نومبر 2023 کو سپریم کورٹ نے رقم، یہ جو 190 ملین پاؤنڈ والی رقم تھی، یہ حکومت پاکستان کو واپس بھیج دی۔ بانی پی ٹی آر بشرا بی بی اس رقم کے کوئی بینیفیشری نہیں ہے، یعنی یہ رقم ان کے اکاؤنٹ میں تو آئی نہیں ہے، یہ رقم جرم سے حاصل کردہ تھی۔ یہ کیا تھا، کس وجہ سے یہ رقم جو ہے وہ منجمد ہوئی؟ طارق جہانگیری صاحب نے سوال کیا تو سردار لطیف کھوسہ صاحب نے کہا یہ رقم مشکوک تھی، بعد میں اس رقم کو یو کے میں کلیئر کر دیا گیا۔ پھر پوچھا گیا کیا اس رقم سے، یہ جو رقم ہے اس سے 460 بلین کی رقم پوری ہو گئی؟ عدالت نے سوال کیا تو، اور پھر عدالت نے یہ بھی پوچھا کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان اور بشرا بی بی کے اکاؤنٹ میں پیسہ آیا کیا؟ تو لطیف کھوسہ صاحب نے یہ کہا کہ یہ بار بار کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ لوٹ کے کھا گئے، لیکن ایک دھیلا بھی ان کے اکاؤنٹ میں تو آیا ہی نہیں۔ یہ معاملہ کابینہ کے سامنے اور وزیر اعظم کی منظوری تک پہنچا، یہ بات کیسے ہوئی؟ طارق جہانگیری صاحب نے سوال کیا تو پھر لطیف کھوسہ صاحب نے کہا کہ این سی اے نے، یو کے میں نیشنل کرائم ایجنسی، اس نے کابینہ کی منظوری کی شرط رکھی تھی۔ شہزاد اکبر نے کابینہ کے سامنے ایک نوٹ رکھا، کابینہ نے منظوری دے دی، اور پھر عمران خان نے بطور وزیر اعظم منظوری دی کہ پیسہ پاکستان واپس آ جائے۔ کابینہ میں سے صرف پی ٹی آئی کو، بانی پی ٹی آئی عمران خان کو ملزم بنایا گیا۔ سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ ریفرنس کیسے بنا دیا گیا، یہ سوال انہوں نے کیا، اور اب اس کی اگلی سماعت ہوگی تو نیب کے وکیل دلائل دیں گے۔ احتشام کیانی صاحب سپریم کورٹ میں اور ہائی کورٹ میں رپورٹنگ کرتے ہیں، اسپیشلی اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ انہوں نے، ثاقب بشیر صاحب نے، کچھ دیگر لوگوں کو میں سوشل میڈیا پر دیکھ رہا تھا، یہ بڑے کریڈیبل جرنلسٹ ہیں، ان لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اگر نیب کے وکیل دلائل دیتے ہیں اگلی سماعت پر تو عمران خان صاحب کی ضمانت کا قوی امکان اس معاملے میں موجود ہے۔ ایک بڑی خبر ہے اس حوالے سے۔ اور آج ایک اور معاملہ ہوا، یہ معاملہ ہوا گجرات میں ایک اسپتال کی چھت گرنے کا۔ ایک خاتون اس میں جاں بحق ہوئی ہیں، بڑی تعداد میں لوگ اس میں زخمی ہوئے ہیں۔ یہ جو اسپتال کی چھت ہے اس کے حوالے سے ہمارے سامنے خبر آئی تھی 5 فروری 2024 کو۔ خبر کے مطابق محسن نقوی نے گجرات پہنچے اور عزیز بھٹی شہید ٹیچنگ اسپتال کے اپ گریڈیشن پروجیکٹ کا انہوں نے افتتاح کیا، اور افتتاح کرتے ہوئے انہوں نے سیکرٹری تعمیر و مواصلات اور ان کی ٹیم کو شاباش دی، اور انہوں نے اسپتال کے مختلف وارڈز میں مریضوں سے ملاقات کی، عیادت کی، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اپ گریڈیشن سے مریضوں کو علاج معالجے کی بہترین سہولتیں میسر ہوں گی۔ گجرات میں نے کچھ دوستوں سے معلوم کیا، انہوں نے کہا راہداری اسپتال میں
اس حصے کی راہداری اور کچھ دروازے وغیرہ، ان کی اپ گریڈیشن، رنگ و روغن، ان کو چمکانے کا کام ہوا تھا. جتنا بڑا کام وزیر اعلیٰ کو بتایا گیا تھا اس وقت نگراں وزیر اعلیٰ کو، وہ نہیں ہوا تھا. اور اب یہ چھت گر گئی ہے، ایک زندگی گئی ہے، کئی لوگ زخمی ہیں، اور انتہائی خوفناک اس کے ویژولز ہیں سوشل میڈیا پر. اور مونس الہی صاحب جو ہیں وہ اب لوکل انتظامیہ کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ منہ چھپاتی پھر رہی ہے. لوکل انتظامیہ، محسن نقوی صاحب وزیر اعلیٰ تھے، محسن اسپیڈ ہوتا تھا. اب محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ وزیر داخلہ بن چکے ہیں، اور ایک سانحہ ہمارے سامنے ہے. ہمارے یہاں بڑی ٹھیک ٹھاک طریقے سے تعریفیں ہوتی ہیں کسی بھی چیز کی، اور ہتھیلی پہ سرسوں جمائی جاتی ہے. بعد میں پتہ چلتا ہے کہ نقصان ہو گیا ہے، غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا گیا ہے. اور پھر وہی بات جو میں آپ سے کہتا ہوں کہ ایک آدمی کی زندگی، عام آدمی کی زندگی ہمارے یہاں اس سسٹم میں کتے کی زندگی ہے، وہ کام آ جاتا ہے، ان تمام تر غفلتوں میں جان سے جاتا ہے، اور ہوتا کچھ نہیں ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.